औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि हमारी लास्ट वीडियो जो थी वो हमारी सूरह अराफ की आयत चल रही हैं जो कि तफसीर के मतलब थी। तो तफसीर जैसे कि आपको पता है हम लोग कुरान की तफसीर कर रहे हैं। तो 1 से लेके 8 तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और आज जो हमारी होंगी 9 से लेके 13 तक आयत कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आयत नंबर 9 का तर्जुमा पढ़ लेते हैं। और जिनके पलड़े हल्के होंगे तो वो ही लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों को खसारे में डाला उस वजह से कि वो हमारी आयतों पर जुल्म किया करते थे। अब इसका क्या मतलब है, आयतों पर जुल्म करने से क्या मुराद है? तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं तफसीर। और जिनके पलड़े हल्के होंगे, ठीक है, इरशाद फरमाया कि जिनके नेकियों के पलड़े हल्के होंगे, ठीक है। मतलब नेकियों के पलड़े क्या हैं? मतलब कि उनके साइड्स जो हैं, मतलब कि हमने तोलने की बात की थी लास्ट टाइम के, फॉर एग्जांपल एक तराजू है, ठीक है, इस तरह से एक तराजू है, उसकी 2 साइड्स होती हैं, एक ये और एक ये वाली साइड होती है, उसको पलड़े कहते हैं, उन साइड्स को पलड़े कहते हैं। तो कहते हैं कि अगर नेकियों के पलड़े हल्के यानी लाइट वेट के होंगे, ज़्यादा वेट नहीं होगा तो क्या होगा, और उन में कोई नेकी ना होगी तो ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों को खसारे में डाला। खसारा मतलब कि अपनी जानों पर जुल्म किया, अपने ऊपर ही मतलब इन्होंने जो है मतलब अपने ऊपर ही गुनाह डाला, ठीक है। बाज़ उलमा के नज़दीक क़यामत के दिन सिर्फ मुसलमानों के अमाल का वज़न किया जाएगा, कुछ उलमा के नज़दीक, ठीक है। वैसे इसमें कोई ऑथेंटिक बात नहीं है, कुछ उलमा कहते हैं कि हो सकता है कि क़यामत के दिन सिर्फ मुसलमानों के अमाल का वज़न किया जाए, उनका वेट चेक किया जाए और काफिरों के अमाल का वज़न ना होगा, ठीक है, कुछ उलमा के ख्याल में, जबकि ऑथेंटिक बात नहीं है ये, ठीक है। लेकिन इसके बारे में तहकीक ये है कि बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मालूम हुआ कि जिन काफिरों को अल्लाह ताला जल्द दोज़ख में डालना चाहेगा उन्हें अमाल के वज़न के बगैर दोज़ख में डाल देगा, यानी जिनको अल्लाह ताला चाहेगा, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह ताला के चाहने के ही हिसाब से होती है। अल्लाह ताला चाहे तो उन्हें माफ़ कर दे, अल्लाह ताला चाहे तो उन्हें दोज़ख में डाल दे, अल्लाह ताला चाहे तो उन्हें जन्नत में डाल दे, ठीक है। तो ये सब कुछ अल्लाह ताला के ही जो है चाहने से होता है, ठीक है। और बकिया काफिरों के मतलब बाकी जो काफिर रह जाएंगे उनके अमाल का वज़न किया जाएगा। इसी तरह बाज़ मुसलमानों को अल्लाह ताला अमाल का वज़न किए बगैर बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर देगा। जैसे कि बोला जाता है ना कि अल्लाह ताला का भी कुछ लोगों को जो है वो बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। उसकी भी जो है बहुत सारे मतलब बताया गया है कि कुछ लोग हैं जो बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे, तो उनके अमालों की वजह से उनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, लेकिन वो सब अल्लाह ताला की रज़ा से, अल्लाह ताला के चाहने से ही होगा। इसी तरह कुछ जो काफिर हैं उनको बगैर अमाल के दोज़ख में भी डाल दिया जाएगा, ठीक है, मतलब बगैर हिसाब के, ठीक है, उनका हिसाब नहीं होगा, उन्हें दोज़ख में डाल दिया जाएगा। कुछ काफिरों का हिसाब होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, हमें ज़्यादा डिटेल तो नहीं पता, ठीक है, ऑथेंटिक तो हमें ये चीज़ नहीं बताई की है, लेकिन ये हिंट्स वगैरह दी गई हैं और रिसर्च करने से पता चला है कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अगली आयत पे चलते हैं, आयत नंबर 10, तर्जमा। और बेशक हमने तुम्हें ज़मीन में ठिकाना दिया और तुम्हारे लिए उसमें ज़िंदगी गुजारने के असबाब बनाए, तुम बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो। अल्लाह ताला फरमा रहा है कुरान में। अब इसकी तफसीर क्या है? और बेशक हमने तुम्हें ज़मीन में ठिकाना दिया, यानी ठिकाना का क्या मतलब होता है कि जगह दी, रहने के लिए स्पेस दी, स्पेस प्रोवाइड की, देन फैसिलिटीज़ भी दी हैं, ठीक है। असबाब क्या होते हैं? ज़िंदगी गुजारने के असबाब, यानी कि ज़िंदगी गुजारने के, ठीक है, लाइफ में सफ़र करने के लिए क्या दिए? फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, ठीक है। यहाँ से अल्लाह ताला ने अपनी अजीम नेमतों को याद दिलाया है, ठीक है, कि जिनकी वजह से नेमतें अता फरमाने वाले का शुक्र अदा करना लाजिम होता है, ठीक है। चुनांचे इरशाद हुआ, हमने तुम्हें ज़मीन में ठिकाना दिया, ठीक है, रहने के लिए जगह दी, ठिकाना दिया, ठीक है, और तुम्हारे लिए उसमें ज़िंदगी गुजारने के असबाब यानी फैसिलिटीज़ भी बनाई, ठीक है, और अपने फजल से तुम्हें राहतें मुहैया की, ग़ज़ा, पानी, हवा, सूरज की रोशनी सब यहाँ ही भेजी कि तुम्हें उनके लिए आसमान पर या समंदर में जाने की हाजत ना पड़े, ठीक है। ऐसा ही है ना, आसमान पे नहीं जाना पड़ता हवा लेने के लिए या सूरज की रोशनी देने के लिए, ना समंदर में जाना पड़ता पानी के लिए। हर चीज़ के लिए अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, ठीक है। कहीं पे नदियाँ बह रही हैं, कहीं पे पानी के चश्मे बह रहे हैं, तो समंदर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ से कनेक्शन बनाए,
کس نے بنائے؟ انسانوں نے کنیکشن بنائے. کیسے وہ انسانوں نے کنیکشن بنائے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمایا. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا نا، اللہ تعالیٰ ہی ہے پیچھے سے ہر چیز کا مالک. ٹھیک ہے، تو جو چیز بنتی ہے جیسے کہ پائپ لائنس بنتی ہیں، ٹھیک ہے، جو گھروں تک پانی جو ہے پرووائڈ کرتی ہیں، تو یہ سارا کچھ لوگ کرتے ہیں. لوگوں کے اندر وہ چیز کہاں سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں علم دیتا ہے، تو علم کے تھرو وہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو اب انہیں سمندر نہیں جانا پڑتا، نہ آسمان پر جانا پڑتا ہے ہوا پانی لینے کے لیے. وہی چیز اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اتنی راحتیں جو ہیں دی ہیں، کہ غذا دیا، پانی دیا، ہوا دیا، سورج کی روشنی دی، اور زمین پر بھیجی، تم لوگوں کے پاس بھیجی، نہ کہ تمہیں آسمان پر آنا پڑے اور وہاں آ کے تمہیں یہ ساری چیزیں لینی پڑیں. زمین میں رہنے کا ٹھکانہ دینا اور زندگی گزارنے کے اسباب مہیا فرمانا اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے. یعنی یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں زمین میں ٹھکانہ دیا، پھر زندگی گزارنے کی فیسلٹیز دی، اسباب دیے. کیونکہ اس نعمت میں زندگی کی تمام تر نعمتیں آ گئی. ٹھیک ہے، اس میں بہت ساری نعمتیں آ سکتی ہیں. کون کون سی؟ کھانے پینے، پہننے، رہنے. ٹھیک ہے، کھانے پینے کے لیے فروٹس ویجیٹیبلس دینا، پہننے کے لیے کپڑے دینا، رہنے کے لیے گھر کا ہونا وغیرہ کے لیے تمام مطلوبہ چیزیں اس میں داخل ہیں. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں اس میں اور بھی داخل ہیں. لیکن اس کے باوجود لوگوں میں ناشکری غالب ہے. یعنی لوگ پھر بھی ناشکری کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہمارے ساتھ یہ کیا. لوگ غلط شرکیہ باتیں کرتے ہیں، شرکیہ جو ہیں کلام اپنے منہ سے نکالتے ہیں. لوگوں کی کم تعداد شکر ادا کرتی ہے، اور جو شکر کرتے ہیں وہ بھی کما حق ادا نہیں کرتے. یعنی کہ وہ پورا حق ادا نہیں کرتے ہیں جو شکر کرتے بھی ہیں. اور کچھ لوگ تو ہیں کہ وہ شکر ہی نہیں کرتے. بہت کم تعداد ہے جو شکر کرتی ہے. جو شکر کرتے ہیں وہ پورا حق ادا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو حق کیا ہے شکر کا؟ شکر کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم آگے پڑھتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے ہی سے منسوب کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے کہ یہ بھی چیز مجھے مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں فار ایگزامپل ہم لوگوں کا جیسے کہ اب میرا چاکلیٹ کھانے کو دل کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے چاکلیٹ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے کوئی فار ایگزامپل میرے گھر میں کوئی مجھے چاکلیٹ لا کے دے رہا ہے. اب مجھے چاکلیٹ تو کسی اور بندے نے لا کے دیا، وسیلہ وہ بنا ہے، لیکن آئی کہاں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے ایک خواہش تھی وہ پوری کی ہے. تو مجھے شکر کس کا ادا کرنا ہے؟ اس کا، بندے کا بھی تو کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی کرنا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور اس پہ بھی الحمدللہ کہیں گے. تو ہر چیز میں الحمدللہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الحمدللہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اور الحمدللہ صرف بولنے سے نہیں بلکہ ظاہر کرنے سے بھی ہوتا ہے. ظاہر کرنا کیا ہوتا ہے؟ ان نعمتوں کی قدر کی جائے. ٹھیک ہے، پھر اس میں نقص نہ نکالے جائیں کہ یہ تو میں نے دوسری چاکلیٹ منگوائی تھی، یہ تو یہ والی آ گئی ہے. جو نصیب میں ہوتی ہے وہی ملتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. شکر کی حقیقت اور اس کے فضائل کیا ہیں؟ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے اور نعمت کا اظہار کرے. ٹھیک ہے، مطلب کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی جو بھی مطلب اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت دی ہے اس کو کیا کرے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرے کہ یہ مجھے اللہ نے دی ہے، اور نعمت کا اظہار بھی کرے. ٹھیک ہے، نعمت کا اظہار کرے کہ یہ نعمت مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے. جبکہ ناشکری یہ ہے، ٹھیک ہے، ناشکری کیا ہے کہ آدمی نعمت کو بھول جائے کہ نعمت مجھے ملی ہے اور اس سے چھپائے بھی. ٹھیک ہے، مجھے ایک چیز ملی ہے میں اس کو چھپاؤں کہ ہاں بس ٹھیک ہے مل گئی ہے تو مل گئی ہے، اور میں بھول جاؤں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھول جاؤں، تو یہ ناشکری میں آتا ہے. قرآن و حدیث میں شکر کا حکم اور اس کے فضائل بکثرت یعنی بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کون سی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 میں ارشاد فرماتا ہے اللہ، جس کا ترجمہ ہے اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہوا کہ میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 147 میں، جس کا ترجمہ ہے اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ قدر کرنے والا جاننے والا ہے. یعنی اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کبھی بھی کسی قسم کی آزمائش اور عذاب نہیں ڈالے گا اگر تم ایمان لاؤ گے اور اس کا شکر کرو گے. نیز ارشاد فرمایا، ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے اور اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، کیونکہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. تمہیں چھوٹی چیز پہ شکر ادا کیا میں تمہیں اس سے زیادہ عطا کروں گا.
پہلے فار ایگزامپل ہمارے پاس چھوٹا گھر ہے، ٹھیک ہے، ہم اس چیز پہ بھی شکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک گھر تو دیا ہے نا، چھوٹا ہو بڑا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، گھر تو دیا ہے۔ پھر اگر ہم اس کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑا دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کچھ بھی ہو، کوئی بھی چیز ہو، تھوڑی مل رہی ہے اس کا بھی شکر ادا کرو۔ اگر آپ کے مارکس پیپر میں کم آ رہے ہیں تو اس کا بھی شکر ادا کریں، پاس تو ہو گیا نا۔ پھر اگر آپ بہت زیادہ شکر ادا کریں، اس کے بھی نوافل ادا کریں گے، شکرانے کے نوافل پڑھیں کہ ہمیں پاس تو ہو گئے ہو، دین جب نیکسٹ کلاس میں آپ اور محنت کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ کامیاب کرے گا، اس سے زیادہ عطا کرے گا۔ اگر آپ کے پچھلی گریڈ میں 80% آئے تھے تو اگلی گریڈ میں 90% آئیں گے اگر آپ شکر ادا کرو گے تو، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، مجھے مومن کے حال پر تعجب ہوتا ہے، یعنی حیرانی ہوتی ہے، اس کے ہر حال میں بھلائی ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کو راحت پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کی کامیابی ہے، اور اگر اس کو ضرر پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کی کامیابی ہے۔ یعنی اگر آپ کے ساتھ چیز اچھی ہو رہی ہے، آپ کے دن اچھے گزر رہے ہیں تو آپ اس چیز پہ شکر ادا کرو، یہ بھی شکر ادا کرو گے تو بھی کامیابی ملے گی۔ اور اگر آپ کے دن برے گزر رہے ہیں، ضرر ہے، مطلب کوئی تکلیف ہے، تکلیف میں گزر رہے ہیں، لوگ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ کے دن برے گزر رہے ہیں، اس پہ صبر رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ساتھ صبر کریں، تو اس میں بھی کامیابی ہے۔ یعنی تو ہر حال میں کامیابی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ کس طریقے سے؟ اگر خوش ہو تو شکر کرو، الحمدللہ کرو، اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو اس پہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو اور صبر کرو، تو دونوں میں کامیابی ہے۔ آگے امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کا شکر یہ ہے کہ نعمت کے ساتھ خیر اور نیکی کا ارادہ کیا جائے۔ اگر کوئی نعمت مل رہی ہے اس کے ساتھ خیر کا اور نیکی کا ارادہ کیا جائے کہ میں اب اس نعمت سے نیک عمل کروں گا، یا اس کی نیت مطلب صاف ہونی چاہیے۔ اور زبان کا شکر یہ ہے کہ نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے۔ حمد و ثنا مطلب الحمدللہ بولا جائے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلب اس کے لیے نوافل پڑھے جائیں، تو یہ سارا جو ہے وہ زبان کے شکر، زبان سے ادا کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں۔ باقی جو اعضاء رہ جاتے ہیں، باقی جو شکر اعضاء سے کیا جاتا ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کیا جائے، عبادت کی جائے، تو وہ اعضاء کے شکر میں آتا ہے۔ اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں صرف ہونے سے بچایا جائے، حتیٰ کہ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ کسی مسلمان کا عیب دیکھے تو اس پر پردہ ڈالے، تو یہ بھی شکر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کسی کا آپ نے یعنی آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ اگر کسی کا عیب دیکھ رہے ہو تو اس پہ پردہ ڈالو، اسے سمجھاؤ، اکیلے میں سمجھاؤ، سب کے سامنے مجلس میں بےعزتی کرنا، اس کی انسلٹ کرنا، یہ چیز غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی مسلمان کا عیب دیکھ رہے ہو اسے سمجھاؤ، اگر وہ سمجھتا ہے، نہیں سمجھتا نہ سمجھے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا کام ہے اسے سمجھانا۔ اگر وہ نہیں سمجھتا ہے تو وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اس کا عیب کسی اور کو بیان کرنا یہ غلط ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 11، اس کا ترجمہ ہے، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اب اس کی تشریح ہے، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، یہاں سے ایک اور عظیم نعمت یاد دلائی جا رہی ہے، ایک اور نعمت کا جو ہے اس کو یاد دلایا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد پر فرمائی۔ اب وہ کیا نعمت ہے؟ اور یہ نعمت ایسی ہے کہ صرف یہی نعمت ادائے شکر کے لازم ہونے کے لیے کافی ہے، یعنی شکر ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے اس نعمت کو یاد کر کے۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، یہاں یا تو یہ مراد ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی پشت میں ان کی اولاد کی صورت بنائی، یا اس سے یہ مراد ہے کہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام ہی کا تذکرہ ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی صورت بنائی، ٹھیک ہے، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں۔ بقیہ تفصیلی واقعہ جو ہے وہ آیت نمبر جو ہے 34 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں پورا واقعہ تفصیل سے بیان ہے، اور آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ سجدہ کا جب حضرت تخلیق ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی تو سجدے کا حکم دیا گیا تھا فرشتوں کو، جس میں سے شیطان نے جو ہے اس چیز کا انکار کیا تھا اپنے تکبر کی وجہ سے، وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ یہاں اس قصے کے بیان کا مقصد ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت یاد دلانا ہے۔ دوبارہ اس لیے کیا گیا ہے، اس سورہ بقرہ میں پہلے ہو چکا ہے، سورہ اعراف کی آیت میں اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو پھر یاد کروایا جائے۔ شرف انسانیت کو بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دوست اور دشمن کی روش کو دکھانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے اس میں فرق کرنا ہے
کہ دیکھو دوست بھول کر بھی خطا کرتا ہے تو کس طرح گریازاری کرتا ہے اور محبوب حقیقی کو ماننے کی کوشش کرتا ہے. یعنی اگر کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو وہ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آتا ہے، توبہ کرتا ہے. اور دشمن خدا قصدن تکبر سے حکم الہی کے خلاف ورزی کرتا ہے. اور جو دشمن ہوتا ہے خدا کا، وہ تکبر کرتا ہے، وہ غرور میں آ جاتا ہے. جیسے کہ یہاں پہ اگزامپل دی جا رہی ہے شیطان کی. ٹھیک ہے، شیطان کی یہاں پہ اگزامپل ہے سورہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو اس نے تکبر میں آ کے وہ دشمن خدا بن گیا تھا تکبر میں آ کر. ٹھیک ہے، تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، ایروگنس کی وجہ سے اس نے کیا کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس نے دشمنی منہ موڑ لی تھی. اور توبہ و معافی طلب کرنے کی بجائے غرور و تکبر اور ہیلا ہوتا ہے بہانے، مطلب طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں کہ ایسے نہیں تو ایسے ہے کی راہ اپناتا ہے. ٹھیک ہے، بہانوں کی راہ اپناتا ہے اور غرور و تکبر میں آ جاتا ہے اور اپنا قصور ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، بلکہ الٹا تقدیر کا بہانہ بنا کر خود کو قصوروار قرار دینے کی بجائے کہتا ہے یا اللہ یہ میرا نہیں بلکہ تیرا قصور ہے کیونکہ تو نے ہی مجھے گمراہ کیا. یعنی وہ اللہ تعالیٰ خود اپنا نہیں مانتا. اگر وہ گمراہ ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کی رضا تھی، اللہ کی مرضی سے میں گمراہ ہوا ہوں. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے پیچھے کی آیات میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو ہے پاور دی ہے، اتنی ابیلٹی دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کھلی چھوٹ ہے، اجازت ہے. پھر اگر وہ یہ چیز بولتا ہے کہ یہ قصور اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں تھی، تو یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے. یہ مضمون چند آیات کے بعد موجود ہے، پھر ہم اس ٹائم بھی ڈسکس کریں گے. گویا اس قصے کے ذریعے فرما برداری اور نافرمانی کا راستہ بالکل واضح ہو جاتا ہے. یعنی پتہ چل جاتا ہے فرما بردار کون ہے اور نافرمان کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس قصے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. اگلی آیت آ جاتی ہے، آیت نمبر 12. ترجمہ ہے، اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے. تو یہاں پر اب دیکھا جائے تو ابلیس نے، اب جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا تھا، اسے کہا تھا کہ تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا. ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا تو تجھے ایسی کیا چیز تھی جس نے روکا کہ سجدہ نہیں کرنا؟ تو ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور وہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، تو آگ مٹی سے بہتر ہے، وہ یوں کہتا تھا، غرور کرتا تھا. تو اس کے بارے میں کیا ہے ہم پڑھتے ہیں، تو نے مجھے آگ سے بنایا. ٹھیک ہے، اس سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ آگ مٹی سے افضل اور اعلیٰ ہے، تو جس کی اصل آگ ہوگی وہ اس سے افضل ہوگا. تو اس کا کہنا یہ تھا کہ مٹی سے افضل تو آگ ہے، کیونکہ آگ تو مٹی کو بھی راکھ کر دیتی ہے. جس کی اصل مٹی ہو، اور اس خبیث کا یہ خیال غلط و باطل تھا. ٹھیک ہے، تو اس نے یہ جو اپنا ایک خبیثانہ جو خیال بتایا تھا، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہ باطل تھا، یعنی یہ جھوٹا اور غلط خیال تھا. ٹھیک ہے، غلط اور جھوٹا خیال تھا اس کا، کیونکہ افضل وہ ہے جس سے مالک و مولا فضیلت ہے. یعنی افضل تو ہمیشہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے، جو مالک ہے وہ چاہے جس کو مرضی افضل بنا دے. ٹھیک ہے، تو فضیلت کا مقدار اصل اور جوہر پر نہیں. ٹھیک ہے، جو اصل ہے اس کی اصل پر، یا جوہر یعنی اس کی کوالٹی پر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی سے ہوتا ہے، جس سے چاہے افضل بنا دے. ٹھیک ہے، میٹیریل پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. اب اگر ہم کہیں ایک گولڈ ہے دوسرا ڈائمنڈ ہے، ٹھیک ہے، اب ویسے تو ڈائمنڈ کو زیادہ اوپر مانا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا، ڈائمنڈ زیادہ مہنگا ہوتا ہے تو ڈائمنڈ کو زیادہ مانا جاتا ہے کہ وہ زیادہ کیا ہے، افضل ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے ہاں میٹیریل نہیں دیکھا جاتا، کوالٹی اور اس کریکٹرسٹکس دیکھے جاتے ہیں. یعنی اس بندے کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں، اس کی کوالٹیز کیا ہیں، اس کے مطابق اس کو فضیلت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے میٹیریل کے حساب سے نہیں کہ وہ کس چیز کا بنا ہے تو یہ کس چیز کا بنا ہے. تو یہی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بلکہ مالک کی اطاعت و فرما برداری پر ہے. نیز فرما برداری جو کرے گا اور اطاعت کرے گا تو وہی اوپر ہوگا، افضل ہوگا. نیز آگ کا مٹی سے افضل ہونا بھی صحیح نہیں، کہ آگ مٹی سے افضل ہونا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آگ میں تیش اور تیزی اور بلندی چاہنا ہے، اور یہ چیزیں تکبر کا سبب بنتی ہیں. یعنی آگ میں جو ہوتی ہے تیش ہوتی ہے، مطلب فلیمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بلندی چاہتی ہے، وہ ہمیشہ اوپر بھڑکتی ہے، اٹھتی ہے، اوپر کی طرف ہوتی ہے. تو وہ ایک مطلب اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ وہ تکبر کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، جبکہ مٹی سے وقار، حلم اور صبر حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یوں ہی مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں. یعنی مٹی
مٹی ہوگی تو ملک بھی آباد ہوگی، جبکہ آگ سے تو سب کچھ ہلاک ہو جاتا ہے. مٹی ہوتی ہے ہر جگہ، مٹی باہر جائیں، باہر مٹی ہوگی، مٹی میں ہم لوگ کچھ گرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں مطلب وہ بالکل دھیمی ہوتی ہے مٹی، اس کے اندر آپ کوئی چیز گرو بھی کر سکتے ہیں، آپ اس میں ٹری لگا سکتے ہیں، پلانٹس لگا سکتے ہیں. آگ تو ہلاک کر دیتی ہے، آگ تو تھوڑی سی بھی وہ ہلاک کر دیتی ہے. اس طرح آگ کو جو ہے وہ برا مانا گیا ہے اور مٹی کو جو ہے وہ اچھا کہا گیا ہے. نیز مٹی امانت دار ہے. ٹھیک ہے، جو چیز اس میں رکھی جائے مٹی اسے محفوظ کر لیتی ہے. یعنی مٹی کے اندر جو بھی چیز ڈالی جائے، بندے کو دفن کیا جاتا ہے، بیج کو بویا جاتا ہے، یا پھر جو بھی چیزیں آپ مٹی کے اندر دفن کر دیتے ہیں، ڈگ کر کے اس کو اس میں بری کر دیتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے، پروٹیکٹ کر لیتی ہے، اپنی پروٹیکشن میں لے لیتی ہے. ٹھیک ہے، جبکہ جو آگ ہوتی ہے وہ تو ہلاک کر ڈالتی ہے. ٹھیک ہے، آگ میں ڈالی جائے، آگ اسے فنا کر دیتی ہے، اسے بالکل غائب کر دیتی ہے. آپ ایک پیپر بھی آگ کے اندر ڈالو تو وہ کیا کرے گا، وہ اس کو بالکل اس کو بالکل ایسا کر دے گا کہ وہ پیپر رہا ہی نہیں. ٹھیک ہے، بالکل ایسا اس کو بنا دیتی. تو آگ ہلاک کر دیتی ہے. نیز مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے، مٹی سے آگ بجھ جاتی ہے. اگر آپ زیادہ آگ لگی ہوئی اس پہ مٹی جتنی ڈالتے جائیں گے تو آگ بجھ جاتی ہے، اور آگ مٹی کو فنا کر دیتی ہے. اور نیز یہاں ایک اور بات یہ ہے کہ شیطان پرلے درجے کا احمق اور بدبخت تھا کہ اللہ تعالیٰ کا صریح حکم موجود ہوتے ہوئے اس کے مقابلے میں قیاس کیا. قیاس مطلب اس کے مقابلے میں اس نے بولا کہ اپنا ارادہ کیا. قیاس ہوتا ہے اپنا ارادہ کرنا، اپنے سے خود سے کوئی چیز بنا لینا، یعنی اپنے دماغ سے سوچنا. ٹھیک ہے، دوسرے کی نہ سننا، اپنے دماغ سے سوچنا. اب اللہ تعالیٰ تھے، اللہ تعالیٰ تو مالک ہے، اس کی تو سننا برحق ہے، چاہے وہ بات آپ کو وہ صحیح لگے نہ لگے، آپ کو سننی ہی سننی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی یہی تھا، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے قیاس سے کام لیا. یعنی اس نے اپنا نفسانی خواہشات، اپنا ارادے سے اس نے کام لیا، اور اس نے کہا نہیں میں تو افضل ہوں. اور جو قیاس نص کے خلاف ہو وہ ضرور مردود ہے. ٹھیک ہے، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ امر یعنی حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو حکم ہوتا ہے وہ اس کے لیے ہوتا ہے جو اس کو سنے بھی. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو شیطان سے سجدہ نہ کرنے کا سبب دریافت فرمایا تو یہ اس کی ڈانٹ پھٹار کے لیے تھا. یعنی اسے سبب کیوں پوچھا، یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی اسے سبب پوچھنے کی. اس آیت میں یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تو تو نے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا، یعنی کیا چیز تھی جس سے تجھے سجدہ کرنے سے روکا. تو وہ کیوں اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، اس کی ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اور اس لیے کہ شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی اور اس کا کفر و تکبر ظاہر ہو جائے. ٹھیک ہے، شیطان کی جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی تھی، ہر اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کے ساتھ، یعنی انسانوں کے ساتھ، سب کے ساتھ دشمنی ہے اس کی اب. ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہے نا وہ چیز ظاہر ہو جائے کہ واقعی اس کو دشمنی ہے، اور وہ کفر و تکبر اس کا ظاہر ہو جائے، اسی لیے یہ سوال کیا گیا تھا. نیز اپنی اصل یعنی آگ پر مغرور یعنی غرور کرنا اور ہونا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اصل یعنی مٹی کی تحقیر کرنا ظاہر ہو جائے. یعنی وہ حقیر سمجھتا تھا کہ مٹی تو حقیر ہے، نیچے درجے کی ہے، اور غرور کرتا تھا کہ آگ تو اوپر ہے، مطلب آگ تو زیادہ افضل ہے، تو وہ یوں کہتا تھا، غرور آتا تھا. تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں، ہمیں بھی پتہ چل جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، ان کو وحی کی گئی تھی، تو ان کو بھی پتہ چل جائے کہ شیطان کے خیال کیا ہیں. اس کا خیال جاننے کے لیے اور ہمیں بتانے کے لیے یہ سوال کیا گیا تھا. اگلی جو آیت ہے، لاسٹ آج کے لیکچر کی آیت ہے، وہ ہے جس کا ترجمہ ہے، اللہ نے فرمایا تو یہاں سے اتر جا، پس تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے. اب اس کی پڑھتے ہیں، یہ کس بارے میں تفسیر ہے اس کی. فرمایا تو یہاں سے اتر جا، یعنی جنت سے اتر جا، کہ یہ جگہ اطاعت و تواضع کرنے والوں کی ہے، منکر و سرکش کی نہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ شیطان کو جب شیطان نے بات نہیں مانی تھی تو تکبر کیا تھا، تو اس کو بولا گیا تھا، وہ جنت میں تھا نا اس وقت، تو اس کو اس ٹائم بولا گیا تھا تو جنت سے اتر جا، یعنی اتر جا، یہاں سے نکل جا. ٹھیک ہے، اور جنت جو ہے وہ اطاعت گزار والوں کے لیے، جو اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، ان کے لیے، نہ کہ منکر یعنی جو منکر ہیں، بات نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جنت پہلے سے موجود ہے، معلوم ہوا کہ جنت تو پہلے سے ہے، یعنی اس ٹائم بھی تھی جب یہ سارا واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ جنت میں ہی ہوا تھا. یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت اوپر ہے، یعنی معلوم ہوا جنت اوپر، کیوں اترنے کا حکم ہوا ہے نا، زمین کے نیچے نہیں، کیونکہ اترنا اوپر سے ہوتا ہے. جب اترنا کا تو اترنا مطلب زمین پر اتر جا، اوپر سے نیچے زمین پر اتر جا.
معلوم ہوا کہ جنت جو ہے وہ اوپر ہے اور زمین جو ہے وہ نیچے ہے۔ آگے بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے کہ انسان تیری مذمت کرے گا اور ہر زبان تجھ پر لعنت کرے گی، اور یہی تکبر والوں کا انجام ہوتا ہے۔ یعنی اس نے غرور کیا تھا تو اس کا انجام کیا ہوا؟ آج سارے جو صحیح فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں، وہ سارے شیطان کو جو ہے اس پہ لعنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا انجام ہوا اس کے غرور کا۔ اب تکبر کی مذمت کی گئی ہے۔ جیسے معلوم ہوا کہ تکبر ایسا مذموم وصف ہے کہ ہزاروں برس کا عبادت گزار اور فرشتوں کا استاد کہلانے والا ابلیس بھی اس کی وجہ سے بارگاہ الہی میں مردود ٹھہرا اور قیامت تک کے لیے ذلت اور رسوائی کا شکار ہو گیا۔ یعنی اتنا وہ عبادت، ہزاروں سال اس نے عبادت کی تھی، فرشتوں کا بھی استاد تھا وہ، اس کے باوجود کیا ہوا کہ اس کے تکبر کی وجہ سے آج وہ قیامت تک کے لیے ذلت اور رسوائی کا شکار ہو گیا ہے۔ ذیل میں ہم تکبر کی مذمت مشتمل 4 حدیث اور اس کے فضائل جو ہیں حدیث کے مطابق ہم لوگ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک حقائق ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ مسلمان ابلیس کے انجام کو سامنے رکھتے ہوئے ان حدیث کو بھی پڑھیں اور تکبر چھوڑ کر عاجزی اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ نمبر 1 حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ بد اخلاق اور متکبر ہے، یعنی وہ بندہ جو اس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا اور تکبر یعنی غرور کرتا ہے، تکبر میں رہتا ہے، تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بدترین، سب سے برا بندہ مانا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند لٹکائے، ٹھیک ہے، تہبند جو ہوتا ہے اس کو تکبر کی وجہ سے لٹکائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر نہ فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تکبر کرنے والے چونٹیوں کی طرح آدمیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے، جیسے چونٹیاں ہوتی ہیں نا بالکل چھوٹی چھوٹی، اس طرح ان کو قیامت کے دن آدمیوں کی صورت میں، یعنی وہ آدمی کی صورت میں ہی ہوں گے اور ان کو چونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا۔ ہر طرف سے ذلت انہیں ڈھانپ لے گی، ٹھیک ہے، انہیں جہنم کے قید خانے کی طرف لے جایا جائے گا جس کا نام بولست ہے۔ آگ ان پر چھا جائے گی اور انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ اور خون پلایا جائے گا۔ یہ غرور کرنے والوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے حدیث میں، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، یعنی بالکل تھوڑا سا بھی اگر اس میں غرور ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عاجزی کے فضائل حدیث میں ہے کہ حضرت ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے میری طرف سے یہ وحی فرمائی ہے کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو اور تم میں سے کوئی دوسرے پر فخر نہ کرے، کہ کوئی بھی فخر نہ کرے کہ میں دوسرے سے افضل ہوں یا دوسرے سے مطلب کسی بھی چیز میں غرور نہ کرے، بلکہ عاجزی ان کے ساری سے کام لے۔ عاجزی مطلب بالکل جو ہے اپنے آپ کو بھی نارمل سمجھے، ٹھیک ہے، اور اچھے سے دوسروں کے ساتھ بھی پیش آئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ عاجزی اپناؤ کہ اللہ عز و جل عاجزی کرنے والوں سے محبت اور تکبر کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ نمبر 3 حضرت انس جھنمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قدرت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ لباس ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے لوگوں کے سامنے بلا کر اختیار دے گا کہ ایمان کا جو جوڑا چاہے پہن لے، ٹھیک ہے، یعنی قدرت کے باوجود، یعنی اس کے پاس تھا اتنا، اس کے پاس مال بھی تھا کہ وہ بہت اعلیٰ سے اعلیٰ لباس بھی پہن سکتا ہے، لیکن اس نے صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیا کہ کہیں یہ چیز غرور میں نہ آ جائے، دکھاوے میں یا شو آف میں نہ آ جائے، تو پھر کیا ہوگا، قیامت کے دن اسے ایمان کا جوڑا لا کر پہنایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے توعظہ اختیار کرے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے لیے جو ہے دل میں اچھا جو ہے اخلاق اپنا اچھا کرے، دل میں اس کے لیے اچھا سوچے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو مسلمان بھائی پر بلندی چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ عز و جل اسے پستی میں ڈال دے گا،
ٹھیک ہے، یعنی جو بلندی چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے افضل ہو جاؤں، اس شخص سے میں اوپر ہو جاؤں، کمپٹیشن میں رہتا ہے ہمیشہ، تو اس کے لیے جو ہے اچھا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عاجزی کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شام کی طرف تشریف لے گئے، شام جو ہے ایجپٹ کی بات ہو رہی ہے، جب ایجپٹ کی طرف وہ جا رہے تھے تو حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں گھٹنوں تک پانی تھا، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، آپ اونٹنی سے اترے اور اپنے موزے اتار کر اپنے کندھے پر رکھ لیے، پھر اونٹنی کی لگام تھام کر پانی میں داخل ہو گئے تو حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہما نے عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، آپ یہ کام کر رہے ہیں، مجھے یہ پسند نہیں کہ یہاں کے باشندے آپ کو نظر اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، افسوس اے ابو عبیدہ، اگر یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا تو میں اسے امت محمدی اعلیٰ صحابہ صلاۃ والسلام کے لیے عبرت بنا دیتا۔ ہم ایک بے سر و سامان قوم تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی، جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عزت کے علاوہ سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا کر دے گا۔ یعنی انہوں نے یہ بولا تھا کہ آپ کو اگر سارے لوگ دیکھیں گے کہ آپ اس طرح اونٹ لے کے پانی میں جا رہے ہیں تو لوگ، میں نہیں چاہتا کہ لوگ آپ کو اس طرح سے دیکھیں، آپ مطلب عزت وغیرہ کی وجہ سے وہ بول رہے تھے، تو انہوں نے بولا کہ ہر کوئی برابر ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی برابر ہے، اس میں کوئی عزت کا اوپر ہونا یا نیچے ہونا نہیں داخل، تو جو عزت کے علاوہ سے یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور عزت کے بارے میں چاہے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے رسوا کر دے گا۔ تو آئی ہوپ سو آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اس ویڈیو کو، ٹھیک ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔